नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ग़िज़ा दवा शिफा है ये, दिले मरीज़ ले इसे, ग़िज़ा दवा शिफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर हैं। आज का सिलसिला बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टीमों के दरमियान है। यकीनन सिलसिले का रंग कुछ और होगा, अंदाज भी कुछ और होगा। और आज जहां एक टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, वहां 2 टीमें आज हमसे जुदा हो जाएंगी। मगर उन जुदा होने वाले इस्लामी भाइयों को भी बड़े प्यारे मुतबर्रिक तहाइफ देकर हम रुखसत करेंगे। और मेरे पास इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है, मैंने क्यों पकड़ के रखी है, किताब से भी आज सवालात होने हैं और इन सवालात पर इंशाअल्लाह एक बाकायदा सेगमेंट हमने रखा है दिलचस्प मालूमात के नाम से। तो इंशाअल्लाह ये किताब अगर अभी तक आपने हासिल नहीं की तो मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा इल्म का ख़जाना है, घर बैठकर भी आप बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला कर सकते हैं। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ यूसुफ सलीम भाई के साथ साथ माशाअल्लाह खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कि हर दिल अजीज़ मेज़बान सलमान भाई भी हमारे साथ हैं। आज सलमान भाई हमें क्या बताएंगे वो इन्हीं से पूछेंगे इंशाअल्लाह। तो चूँकि टीम भी 3 है तो हमने कोशिश की है कि हम इस सिलसिले के मेज़बान भी 3 हो जाएं। तो मिलजुल कर इंशाअल्लाह ये सिलसिला करेंगे। तीनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह तशरीफ़ लाइए और हम सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पहले तो हम सलमान भाई को भी मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु गनी। आज तीनों टीम्स एक साथ मुकाबले में हैं और कोयटा, सक्खर और गुजरात। याद रहे मदनी चैनल के नाजरीन, ये वो 3 टीमें हैं जो पहले 3 मुकाबलों में कुछ नंबरों से पीछे रह गई हैं, मगर इनको एक और मौका दिया गया है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 में किसी भी टीम को पहली बारी में ही यूँ समझिए कि फ़ारिग नहीं किया जाएगा, एक मौका ज़रूर मिलता है और अब ये मौका इनके लिए आखिरी है। तो तीनों टीमों ने उम्मीद है कि बड़ी मजबूत तैयारी की होगी। ज़रा इनसे भी पूछते हैं कैसी तैयारी है, क्या इनके जज्बात हैं, आगे जाना है या घर याद आ रहा है, अपने शहर जाना है। तीनों टीम के इस्लामी भाई गुजरात, सक्खर और कोयटा। गुजरात के इस्लामी भाई अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद वकास अत्तारी जी, आप बारी बारी पर नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। माशाल्लाह। आफ्ताब अत्तारी। आफ्ताब अत्तारी। क्या लगता है गुजरात वाले आज कैसी तैयारी करके आए? हसन भाई आप बताएंगे, दुआएं भी मांगी हैं आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर तैयारी की कोशिश की है इंशाअल्लाह। और उम्मीद लेकर आए हैं कि आगे जाएंगे। गुजरात जाना है या मुकाबले में आगे जाना है? मुकाबले में इंशाअल्लाह आगे जाना है। जी, सक्खर के इस्लामी भाई 2 जामिअतुल मदीना के तलबा हैं, एक उस्ताद साहब हैं। अब देखें क्या तैयारी करके आए, अपने अपने नाम बताएंगे। अहमद नईम अत्तारी। माशाल्लाह जी। गुलाम मोहम्मद अत्तारी जी। हबीबुल्लाह अत्तारी जी। क्या कहते हैं उस्ताद साहब, तैयारी कैसी है? कुछ शागिर्दों के साथ तकरार की है कि नहीं? जी हाँ, अपनी गलतियों से कुछ आदमी सीखता है जी, तो इंशाल्लाह वो गलतियाँ अब नहीं होंगी। अच्छा, गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर तो आप ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कोयटा वाले क्या सोच रहे हैं? जी, अपना अपना नाम बताएंगे। काशिफ अली अत्तारी जी। अब्दुल मनान अत्तारी। मोहम्मद फहद अत्तारी। मोहम्मद फहद अत्तारी। क्या फरमाएंगे कोयटा के इस्लामी भाई, कैसी तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से जो है अच्छी उम्मीद है कि जो है इंशाअल्लाह आज जीत के जाएंगे। अच्छा, आज आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, तीनों की उम्मीद यही है कि आगे जाएंगे, लेकिन जाना तो एक नहीं आगे है। क्या कहते हैं यूसुफ भाई? वो तो पता लगेगा जब मुकाबला आगे चलेगा। जी, मुकाबला लेकिन ये तीनों में से कितने सेलेक्ट होंगे ये भी तो बताते हैं अपने मदनी नहीं, सेलेक्ट तो एक ही टीम होगी, यानी अच्छा, दो टीमों को आज घर जाना होगा और एक टीम हमारी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जाएगी। ये याद रहे कि किसी को भी अगर ज़हनी आजमाइश का फाइनल जीतना है तो उसे टोटल कुल मिला के 5 मुकाबले जीतने हैं।
یعنی آج ایک مقابلہ آپ نے جیتا تو 20% تو ذہنی آزمائش آپ جیت چکے. مزید آپ کو 4 جیتنے ہوں گے تو فائنل جیت جائیں گے, کیونکہ پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل یہ ناک آؤٹ مقابلے ہیں. یعنی آپ کے لیے آج سے ناک آؤٹ شروع ہو چکا ہے. آج کے بعد کسی مقابلے میں آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. ان تینوں ٹیموں میں سے اگر کسی ٹیم نے 5 مقابلے لگاتار جیت لیے تو وہ ذہنی آزمائش کا فائنل جیت سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی 5 پر نظر نہ رکھیں, آج کے مقابلے پر فوکس کریں, آج اپنے جوش کو بڑھائیں, آج توجہ دیں. تینوں ٹیمیں کیسے پیچھے رہیں وہ تمام ہمیں مناظر دکھائے جائیں گے. یعنی ان کو وہ یاد دکھا رہے ہیں جو بندہ دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن ٹھیک ہے, دیکھیں گے تو جذبہ مزید بڑھے گا. آئیے اس کے مناظر دیکھ لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. بڑے نادان ہے وہ جو جی شعر تو مکمل نہیں. گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں. آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے, اس کا خیال رکھیے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 20 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں. یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا. سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. سیزن 8 کا آج تیسرا مقابلہ ہے. مشہور شہروں کے درمیان مقابلہ ہے. کوئٹہ کی ٹیم ہے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں. اللہ, لوگ کچھ بھی کہیں مومن کو نرم اور شریف ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کوئٹہ والوں کی باری. وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ جو نرم مزاج, نرم خو ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو, اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. پھول تو پھر پھول ہیں, کانٹے بھی اس کے حسن میں. شجر بھی دلکش یہاں میٹھا مدینہ مرحبا. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. اب تک کی ٹاپ سکورنگ ٹیم بن چکی ہے سردار آباد. مقابلہ آج سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم نے جیت لیا ہے. پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور اب ہمارے کوئٹہ والوں کو مزید تیاری کر کے آنا ہے, کیونکہ ان کا مقابلہ اب ایک نہیں 2 ٹیموں سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تینوں ٹیمز ہم تک کیسے پہنچی یہ آپ کو ہم نے دکھایا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن مرحلوں پر مشتمل ہے. دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عشق کے بول, دلچسپ معلومات, یہ نیا سیگمنٹ آج شامل کیا گیا ہے. نئی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس سے سلسلہ ہوگا. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. سفر ہے مگر اکیلے. اور آج کے مقابلے میں ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے, درست کیجئے. لیکن یہ درست کیجئے جو سیگمنٹ ہے یہ بالکل نئے انداز سے ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کی یوں سمجھے کہ دلچسپی بھی عروج پر پہنچے گی, کیونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. یہی فیصلہ کن ڈیسائیڈر ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. شروع کریں گے پہلا راؤنڈ اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کر آئے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے.
پہلا سوال کریں گے گجرات سے. چلیں وہاں سے چلتے ہیں انشاءاللہ. گجرات والوں سے پہلا سوال ہے, امامہ کے 2 شملے رکھنا کیسا ہے؟ امامہ شریف تینوں نے سجایا ہوا ہے, مگر آج بات سٹارٹ ہی امامہ شریف سے کرتے ہیں. امامہ کے 2 شملے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی, کچھ اس کا پس منظر بھی بیان کریں حضرت گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا, اس کے 2 شملے رکھے. واہ واہ, نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی دستار بندی یوں سمجھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی. امامہ شریف باندھا تھا اور اس کے 2 شملے چھوڑے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا. 2 شملے چھوڑنا سنت سے ثابت ہے. جواب درست دے دیا ہے. مگر یہاں ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شملہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اب باری ہے ہمارے سکھر والوں کی, بتائیے کیا شملے کو ترک کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ ویسے تو جو شملہ رکھنا ہے یہ سنت ہے, اس کا رکھنا سنت ہے, لیکن جہاں جہال اس پر ہنستے ہوں تو وہاں علماء متاخرین نے غیر حالت نماز میں اس سے بچنے کو اختیار کیا ہے. اور اس کا جو منشا ہے وہ عوام کے دین کو محفوظ کرنا ہے, کہ عوام امامہ شریف کا مذاق اڑا کر کہیں اپنے دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جی, جو جہلا ہیں, جو جاہل ہیں, جہاں مذاق اڑاتے ہوں وہاں نماز کے علاوہ علماء متاخرین نے شملے کو ترک کیا. لیکن یاد رہے کہ شملہ رکھنا سنت ہے. اور بلکہ میں اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. سلمان بھائی بھی ہیں, یوسف بھائی بھی ہیں, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شروع ہی میں مدنی ماحول میں آنے کی سعادت ملی. جب دعوت اسلامی کا ماحول بالکل سٹارٹ میں تھا تو اس وقت امامہ نہیں پہنا جاتا تھا, اور اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو, آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سروں پر امامہ سجا رہے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. واقعی ایک وقت ایسا تھا, مجھے خود یاد ہے کہ جب میں جس ایریا میں رہتا تھا وہاں جو لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے, تو جب میں امامہ شریف میں نے پہنا تھا تو میں گاڑی میں جاتا تھا, تو جب وہ لڑکے وہاں ہوتے تھے میں نیچے سر کر کے گزرتا تھا کہ ڈرائیور کو کہتا تھا وہ نکل گئے, لڑکے کہتے ہاں نکل گئے, پھر میں سر اوپر اٹھاتا تھا کیونکہ وہ آوازیں کستے تھے. اس زمانے میں واقعی مشکل تھا, مگر آج جو امامے والوں کی عزت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ جس محبت سے لوگ امامہ شریف پہننے والوں سے, خاص طور پہ دعوت اسلامی والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ کمال ہے امیر اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا, کہ امامہ شریف کو اس قدر عام کیا. میں تو مشورہ دوں گا تمام عاشقان رسول کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرشتوں کا تاج بھی فرمایا, اس کو ضرور سجائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. باری ہے کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کی, آپ سے بھی بات کریں گے امامہ شریفی کے بارے میں کہ شملہ کس طرف ہونے چاہیے. یہ تو ہم نے سن لیا کہ شملہ رکھنا سنت ہے, 2 رکھیں تو بھی سنت ہے, تو شملہ رکھنا کس طرف چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ جو ہے شملہ پشت کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے. امامہ کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امامے اختیار کرو کہ وہ فرشتوں کا شعار ہیں, اور ان کے شملے اپنے پس پشت چھوڑو. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, 3 سوال, تینوں کے صحیح جواب. لگتا ہے پچھلے 4 دنوں میں اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. گجرات والوں سے اگلا سوال ہے, کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی یہ درست ہے کہ جو بچہ جس کا عقیقہ کیے بغیر انتقال کر گیا وہ شفاعت نہیں کرے گا. اس کی کوئی تطبیق بھی ہے کہ سبھی بچوں شفاعت نہیں کریں گے یا جی اگر استطاعت ہو اس کے باوجود عقیقہ نہ کرے تو اس صورت میں شفاعت نہیں ایک اور بھی اس میں شرط شامل ہے استطاعت کے ساتھ ساتھ عقیقے کی عمر تک پہنچا ہو اور عقیقہ نہ کیا. جی ذرا غور سے سن لیجئے مدنی چل کے ناظرین, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے مدنی بننے مدنی منیاں ہوں گی جن کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا, کر لینا چاہیے, کیونکہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں جو بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. مگر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا, یعنی 7 دن کا ہو گیا, 7 دن سے پہلے کسی بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن 7 دن کا ہو گیا اور
استطاعت یعنی طاقت بھی تھی عقیقہ کرنے کی، پھر بھی نہیں کیا تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. تو ہمیں بالکل بچوں کا فوری جیسے 7 دن کا ہو جائے عقیقہ کر لینا چاہیے. اور عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ بڑا خوبصورت رسالہ بھی ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، بہت ساری ڈیٹیل اس رسالے میں آپ کو مل جائے گی. جواب ان کا بالکل درست ہے. چلیں جناب، گجرات والوں نے 2 سوال کے صحیح جواب دے دیے. اب باری ہے سکھر والوں کی. جس کا عقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، جوانی میں یا چاہے بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا. جی دوبارہ ذرا جواب دیجیے گا. جی ہاں، اپنا جو عقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد خود فرمایا تھا. نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا. جوانی کے عالم میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. جواب درست ہے. اچھا اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. بتائیے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے عقیقے کا کیا کریں؟ اگر مرنے کے بعد کر دیں تو والدین کی شفاعت کرے گا یا نہیں؟ 7 دن سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر 7 دن سے پہلے بچہ فوت ہو گیا تو عقیقے کی ضرورت نہیں. اب عقیقے کی حاجت نہیں. ایسا بچہ شفاعت کرے گا کیونکہ 7 دن کی اس کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر ذرا درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 سوال اور سب کے صحیح جواب. گجرات والوں سے اب ہے تیسرا سوال. یہ بتائیے حدیث مبارکہ میں لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت سے متعلق کیا آیا ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے درمیان ہی کیجئے. ہم آپ سے درگزر نہیں کر سکیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں سے درگزر کرے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے حساب نرمی سے لے گا. اللہ اللہ اللہ. تھوڑا سا بلکہ کافی فرق ہے جواب میں. جواب یہ ہے جیسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں کنگروں والا محل بنایا جائے، اس کے درجات اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے. غلطی ہو گئی ہے مگر اس جواب میں سیکھنے کو کتنا کچھ مل رہا ہے کہ ہم اگر جنت میں اعلیٰ محل چاہتے ہیں اور درجات بلند کروانا چاہتے ہیں تو یہ 3 عادتیں اپنا لیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. غلطی ہو گئی ہے ہمارے گجرات والوں سے. اب باری ہے سکھر والوں کی. سکھر والوں سے تیسرا سوال ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھا جائے تو 3 صوبے آج ساتھ ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے. ایک نیکی سے اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے اور بقیہ نیکیاں اس کے لیے بلندی درجات کے لیے جمع کر دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو مگر ہمارے پاس جو آپ کے نصاب میں دی ہوئی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اٹس امیزنگ. یقین کریں یہ حدیث اگر یاد ہو جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ڈانٹے، کوئی ذلیل کرے،
میرا دل دکھائے، میرے ساتھ دھوکہ کرے، ملاوٹ والا مال مجھے دے، ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا نا، تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیوں یہ پسند کرتے ہیں؟ کاروبار میں ہم جب کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب سے اچھا سودا، صاف ستھرا اور سچا مال مجھے مل جائے۔ جب ہم خود کسی کو بیچتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامل مومن ہونے کی گویا یہ نشانی ہے۔ اللہ کرے یہ ہماری سوچ بن جائے کہ جو مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، تو زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں معاشرہ بھی بہت شاندار ہو جائے گا۔ کمال کرتے ہیں یہ اسلامی بھائی، جواب بھی درست ساتھ دیتے ہیں، غلطی بھی ساتھ کرتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئٹہ والے بھی غلطی کرتے ہیں، غلطی میں ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ جی، مظلوم کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم کی تو میں مدد کروں لیکن مظلوم کی تو مدد کروں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک سمجھ ذرا غور کریں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اور یہی سوال حضرت انس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ حضور مظلوم کی مدد تو کر لوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا تم اسے ظلم سے روک دو، یعنی یہ ظالم کی بھی مدد ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے بچایا جائے، کیونکہ وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یقیناً اس کے درجات ہیں کہ کس طرح اسے روکا جائے، لیکن جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، کوئٹہ والے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ چوتھا سوال ہے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے، اور سوال یہ ہے کہ مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ اچھا، اس میں آپشن والا سوال ہے، گھبرائیے نہیں، 3 آپشن بھی دیں گے آپ کو۔ مسجد نمرہ، مسجد جعرانہ، مسجد تنعیم۔ مسجد تنعیم۔ آپ نے کہا مسجد تنعیم، 2 آپشن اور بھی تھے۔ بعض اوقات انسان جلدی میں غلطی کر جاتا ہے، مگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد عائشہ، مسجد تنعیم وہ مبارک جگہ ہے جہاں عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ چلیں گے سکھر والوں کے پاس۔ حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا؟ 3 آپشن بھی ہیں، جبل احد، جودی پہاڑ، جبل ابو قبیس۔ یاد رہے جنتی پتھر ہے اور جنتی پہاڑ احد شریف بھی ہے۔ جبل احد، چودی پہاڑ، جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس۔ اللہ، میں نے ایک اشارہ دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ جنتی پتھر ہے، جنتی پہاڑ ہے، آپ نے اشارہ نہیں لیا، بالکل درست کیا، جواب آپ کا درست ہے جناب۔ جبل ابو قبیس پر ہی یہ جنتی پتھر نازل ہوا، اور بڑا لاجیکلی بھی جواب ہے کہ جبل ابو قبیس مکہ پاک میں ہے، جبل احد تو مدینہ منورہ میں ہے، تو وہ پتھر وہیں پر جنت سے آیا۔ کوئٹہ والوں سے سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ مقام جعرانہ سے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے؟ آپشن بھی چاہیے، چلے دے دیتے ہیں۔ 300 انبیاء کرام، 200 انبیاء کرام، یا 400 انبیاء کرام؟ کتنا مبارک مقام ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ 300، 200 یا 400؟ 300۔ آپ نے کہا 300، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو جواب نہیں پتا، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں 300۔ اچھا، ہے پتہ ہے آپ کو؟ یقین ہے؟ جی بالکل یقین ہے، کیونکہ نظر سے گزرا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، نظر سے گزرا ہے، درست نظر لگتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چاروں نے صحیح جواب آپشن والا دے دیا۔ اب 5واں سوال ہے، سوال ہے گجرات والوں سے۔ شق صدر، میرے آقا کا خوبصورت معجزہ، یہ کتنی بار پیش آیا؟ آپشن بھی دیں گے آپ کو، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ آپ نے کہا 4 مرتبہ، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا یہ وہ شاندار معجزہ ہے۔ دنیا کہتی ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہونے لگی ہے، مگر آج دنیا کے جتنے بھی بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں، مریض کو ٹھیک ہونے کے بعد درد بھی ہوتا ہے، نشان بھی ہوتا ہے، احتیاطیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ شق صدر ہوا، سینہ مبارک کھولا گیا، نور کی بارش کی گئی، واپس سینے کو گویا بند کیا گیا، کوئی نشان بھی سینہ اقدس پر نہیں ہے، اور نبی پاک اسی طرح حشاش بشاش ہیں۔ میرے آقا کی کیا شان ہے، بلکہ شق صدر کا واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں،
کہ خدا دل نہیں کرتا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دولے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر، 50,000 نیکیوں کے برابر، 10,00,000 نیکیوں کے برابر. 1,00,000 نیکیوں کے ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سوال کوئٹہ والوں سے. بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیگمنٹ علم نور ہے کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کون سی ٹیم آگے ہے اور کس نے مقابلے میں مزید کوشش کرنی ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے. 2 ہمارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، ان سے رائے لیں گے. ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کس ٹیم کے اندر کتنی جان ہے، کتنی تیاری ہے. جی اسکور بورڈ دکھا دیں بھائی، پھر ذرا چلتے ہیں ماہرانہ رائے لینے کے لیے. جی لکھر کے 8 نمبر ہیں، گجرات کے 8 ہیں اور کوئٹہ والے 10 نمبروں سے آگے ہیں. جی سلمان بھائی. اگر تو دیکھا جائے اعتماد اور کانفیڈنس لیول تو مجھے گجرات میں زیادہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر جوابات کی درستی دیکھی جائے یقیناً سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کوئٹہ والے آگے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں نظر آ رہا ہے اور بڑا ڈپلومیٹک سے جواب آپ نے دیا ہے سب کو خوش کرنے کے لیے. جی یوسف بھائی. تیاری تو تینوں کی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. جی یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ انسان کے ذہن سے اس وقت، جی بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم جواب دیتے ہوں گے نا تو ان کو لگتا ہوگا یار یہ تو ہم نے پڑھا تھا اور یہ ذہن میں کیوں نہیں آیا. تو ایسا ہو جاتا ہے. اور 25 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ آخری مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا پریشر، ایک اور پریشر بھی ہوتا ہے. چلیں ذرا آپ پریشر نہ لیجئے کیونکہ پریشر ریلیز کرنے والا سیگمنٹ آ گیا ہے، کیونکہ بات ہوگی عشق کے بولوں میں. سیل سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. جناب بہت خوبصورت یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف اشعار ہوتے ہیں. تینوں ٹیموں سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 3 آپ سے پہلے ہو جائیں، پھر آپ سے 3 ہو اور پھر آپ سے 3 ہو. تو مضبوط طریقے سے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. باری ہے گجرات والوں کی. بڑا آسان پہلا تو میرے حساب سے شعر ہے اور آج کے میرا خیال ہے کہ یہ سلسلے سے بھی مطابقت رکھتا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، صبح نے مہر نور میں چھپ. تھوڑا سا مشورہ کر لیں، غور کر لیں. صبح نے مہر نور میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں. کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. سیکنڈز ہیں آپ. صبح نے نور مہر میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں. تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیجئے. اب قریب پہنچ گئے اس لیے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. جواب درست ہے. تیسرا شعر. جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. جواب درست دے دیا ہے. تینوں صحیح جواب دے دیے گجرات والوں نے. کچھ پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے سکھر والوں پر، مگر دیکھتے ہیں سکھر والے کیا کرتے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں،
روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، جواب درست دے دیا ہے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اشعار میں مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں، اب کوئٹہ والوں کی باری ہے۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں، مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا، چکے مہک کی پھول میں گرنے لگی صبا کی یوں، چھکے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، ہائے ہائے ہائے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ نہیں جناب، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے انہوں نے، اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں سے، جواب دیں گے؟ چلیں جناب، سلمان بھائی تحفہ دیں گے۔ ایک نعت کے 3 اشعار شروع میں سنے نا ہم نے، اور اس نعت کا مقطع آپ نے سنانا ہے، مطلع میں نے پڑھنا ہے۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، دیکھیں مقطع کون سناتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جناب کون صحیح جواب دیتا ہے؟ غلط جواب دینے والے جناب مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں پھر۔ اس کا مقطع آخری شعر سنانا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا تحفہ دے رہے سلمان بھائی؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے وسائل بخشش بھی، واہ بہت خوبصورت کتاب، ناز شریف کی بھی وسائل بخشش مل گئی۔ یہ شعر بھی سنا دیں، ملک سخن کی شاہی، کیا بات ہے جی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو میرے رضا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عشق کے بول سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب جی۔ 14 نمبر ہیں سکھر کے، 14 ہی نمبر ہیں گجرات کے، 2 نمبر سے کوئٹہ آگے ہے۔ اب تک کوئٹہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، دیکھتے ہی ہیں مقابلہ آگے کیسے جاتا ہے۔ یہ وہ اب سیگمنٹ ہے جس میں معاملہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے۔ ان کو بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ پہلے سب کو ایک ایک کتاب دے دی جائے، دلچسپ معلومات کتاب، اور ایک کتاب مجھے بھی دے دیجیے جناب۔ تحفے میں دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ واپس بھی لے لیں گے ان سے۔ جی جی چلے، سب کو ایک ایک کتاب دے دیں جناب جی۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے دلچسپ معلومات۔ جی اب اس سے کرنا کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے۔ آپ نے کتاب کھول کر کوئی بھی سوال کرنا ہے، اور ان کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے، یا تو جواب زبانی دے دیں اگر ان کو آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو کتاب سے ڈھونڈ کر یہ جواب دیں گے۔ اگر تو جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ سکھر والے اسی طرح سوال کوئٹہ والوں سے کریں گے، کوئٹہ والے اسی طرح سوال گجرات والوں سے کریں گے۔ یہ 2 راؤنڈز گھومنے ہیں، 2 سوال سب سے ہونے ہیں۔ باری ہے گجرات والوں کی، جواب دینا ہے سکھر والوں نے۔ سکھر والے تینوں اسلامی بھائی اپنی کتاب ٹیبل پہ رکھ دیں۔ جب یہ سوال پوچھ لیں گے اور میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، اب پھر آپ تینوں نے کتاب اٹھانی ہے، اور 60 سیکنڈ میں اگر آپ تینوں میں سے، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تینوں میں سے کسی نے بھی درست جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن تینوں میں سے کسی نے بھی غلط جواب دیا
تو یہ نمبر نہیں ملیں گے. اس لیے جواب دینے سے پہلے آپ مشورہ کر لیجئے گا. ہم نے ٹائم اسی لیے 60 سیکنڈ رکھا ہے, 1 منٹ جواب کے لیے رکھا ہے. جی گجرات سے کون سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کر لیجئے. جی. انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اتنی بڑی کتاب, اب یہ غور کرنا ہے کس موضوع میں ہو سکتا ہے. جناب پہلے موضوع کی تلاش ہوگی, پھر جواب کی تلاش ہوگی. گھر میں جن کے پاس دلچسپ معلومات کتاب ہے وہ بھی شروع کر دیں, میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. اور ڈاؤن لوڈ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اسکرین پر چیک کریں. اچھا جناب, وہاں بھی تیاری, سلمان بھائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے. آپ دے دیں. اچھا دے سکتے ہیں, دے دیجئے جناب. بارگاہ ساز میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. جی آپ نے کہا اچھے اخلاق, آپ بتائیں گے جواب کیا ہے؟ جی یہی جواب. جواب درست دے دیا ہے. اتنا جلدی کیسے ڈھونڈ لیا؟ پوری کتاب یاد کر لی تھی. کیسے, تھوڑا آئیڈیا دینا, ہم تو ابھی کھولنے لگے, آپ نے جواب دے دیا. کیسے ڈھونڈا اس کو؟ ہاں یہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا پہلے بھی, اور جب یہ سیگمنٹ میں شامل ہو گئی تو دوبارہ مطالعہ کیا اور اس کے اہم نوٹ بھی بنائے. اللہ, پوری کتاب پڑھ کر آئے ہیں جناب. یہ پیج نمبر بتائیں گے ذرا تاکہ ہمارے ناظرین بھی پڑھ لیں. اچھا آپ بھی بتا دیں. 173 جی 173 پیج پر یہ موجود ہے. اچھا خوبصورت سوال ہے کہ جی سوال کہاں ہے؟ 173 پر. اچھا جی 173. جی ماشاءاللہ. انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حدیث پاک کے ذریعے جواب کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. اب میں اور آپ سوچیں کہ یہ بہترین چیز ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں, اپنانی چاہیے. اور یہ پتہ چلا کہ سب سے بہترین چیز, اور واقعی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے. اب سکھر والوں کو تو کتاب ہی ساری یاد ہے, تو اب دیکھیں کہاں سے سوال لاتے ہیں. جی سوال ہم نے دینا ہے. جی آپ نے سوال دینا ہے. اپنی کتابیں آپ رکھ دیجئے, سارے کتابیں ٹیبل پر رکھیں گے. جی اب آپ کی باری ہے. سکھر والے کوئٹہ سے سوال پوچھیں گے. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ جواب دیجئے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بروز قیامت اللہ, بروز قیامت کون سا ٹاپک ڈھونڈنا چاہیے جس میں یہ مل جائے؟ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کوئٹہ والے تلاش میں ہیں. 17 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ, یہ کتاب تو لگتا ہے پوری یاد کرنی پڑے گی, اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ والوں نے غلطی کر دی ہے. صفحہ نمبر بتائیے جناب. 141 صفحہ. ہم بھی نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. جی سوال ہے, بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. یہاں جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ مشکلوں میں پریشانی میں ہوتے ہیں, صبر کی آپ نعمت دیکھ لیجئے کہ صبر ساتھ ہو تو قیامت کے دن حساب کی شدت سے بچت ہو سکتی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جناب غلطی ہو گئی ہے. اب کوئٹہ والوں نے گجرات والوں سے سوال کرنا ہے. جی جناب کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ جی کتاب رکھ دیں بھائی, دیکھیں آپ کے اوپر اب کتاب سامنے رکھ دیں. جب ہم کہیں گے حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ جی حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ لگتا ہے ہمیں بھی اب یہ گھر پہ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی. ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں پڑھنے کے لیے. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے, یہاں والی ٹیم بھی مضبوط ہے.
جی 22 سیکنڈ رہ گئے ہیں. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے بھی ڈھونڈ لیا بھائی. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. غصے پر قابو پانا حکمت کا سر چشمہ ہے. چلیں جناب، بغیر کتاب میں دیکھ کر کچھ کوشش کی لیکن غلط کوشش ہو گئی ہے. صفحہ نمبر 175 ہے، صحیح ڈھونڈا میں نے. اور سوال یہ ہے کہ حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ جواب ہے حکمت کا سر چشمہ، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، خوف خدا ہے. 175 نمبر سوال پیج پر یہ موجود ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب گجرات والے سوال کریں گے سکھر والوں سے. جی خوبصورت کتاب اب تک حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اگلے کئی سلسلوں تک یہ سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں شامل رہے گا. اگر یہ کتاب آپ کے پاس بھی گھر پہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی گھر پر کھول کر اس کا جواب تلاش کر پاتے ہیں کہ نہیں. صرف 100 روپے اس کا ہدیہ ہے. جی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. جی دیکھیں دعوت اسلامی والے کمانے کے لیے کتابیں نہیں لاتے، ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، قیمت بھی نہیں ہے. بلکہ آپ ہمارے مکتبۃ المدینہ کو آرڈر بھی پلیس کریں کچھ کتابوں کا تو وہ گھر تک بھی ڈیلیوری دیتے ہیں. اس کا آپشن بھی دیکھیں. آرڈر کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے. گجرات والوں سوال تو کر لو. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. جواب ڈھونڈنے کے لیے وقت شروع ہو گیا آپ کا. آنکھیں دکھنے والی آنکھیں. چلیں بھائی پہلے موضوع دیکھتے ہیں ہم. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو برس. جواب آ گیا ہے. اللہ، جس نے ساری کتاب پڑھی ہو اس کو جواب ملنا ہے. جی بتائیے. حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. صفحہ نمبر 50. گجرات والے کیا کہتے ہیں؟ جی یہی جواب. ایسے نہ کہنا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کہہ دیں. جواب بالکل درست. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، یہ تو کمال ہو گیا. یہ کتاب یاد ہو گئی ہے انہیں. میں یقین کریں میں زینت میں گیا، میں نے کہا سرما لگانے میں یہ آنکھیں جب وہ دکھنے والی ہوں گی تو یہ تو وہ انگوٹھے چومنے پہ، یعنی یہ واقعی کتاب پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. سبحان اللہ. جی اب باری ہے سکھر والوں کی کوئٹہ والوں سے سوال کرنے کی. گجرات والوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، انہوں نے سوال ایسا لے کر آئے ہیں پزل کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مقابلہ کس سے ہے. چلیں سوال کرنے کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے حضور. ہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ایسا سوال مل جائے جو. حدیث پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. استخارے کی فضیلت. چلیں جناب ہم بھی ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے استخارے کی فضیلت. ارے واہ، استخارہ کرانے کی ضرورت پڑتی بھی ہے. استخارے کی تو باپ کہاں پر ہوگا؟ سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. ملائکہ بچھائے پر رضا سے گھس کے کام پر. سبحان اللہ، میں نے ڈھونڈ لیا ہے. الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے. مجھے بھی کوئی تحفہ دے دے بھائی. 10 سیکنڈ باقی ہیں. استخارے کی فضیلت. چلے آج بہت سارے ناظرین کو استخارے کی ٹائم آپ کا. جی جواب دیں گے. جی بتائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ استخارہ کرو اور استخارے سے جو ہے آپ کا جو ہے مقصد پورا ہوگا، جس سے جو ہے آپ اپنے مشورہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مشورہ لیتے ہیں آیا کہ یہ کام درست ہے یا نہیں. نہیں جناب، جواب بھی پورا نہیں ہے. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. کیا شاندار فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ استخارہ کرے وہ نقصان میں نہیں رہے گا، مشاورت کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی کافی ہے. نہیں، مشورہ کر لینا چاہیے. صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، اچھا مشورہ مل جاتا ہے تو مشورہ کرنے سے کام بندہ کرتا ہے، پشیمان نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا.
ہوگا. اور تیسری بات کتنی پیاری ہے, جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. بندہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں بچتا. جو طریقے سے زندگی گزارتا ہے آخر تک اچھے انداز سے گزرتی ہے. یہ حدیث تو کیسی موتیوں میں پروئی ہوئی الفاظ ہے. مجھے آپ لوگوں کا سلسلہ یاد آ گیا, وہ اللہ اللہ حضور کی باتیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیا کچھ نہیں دے دیا نبی پاک نے چند جملوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے آقا کے مبارک کلام کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں, وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب کوئٹہ والوں سے غلطی ہو گئی. آخری موقع ہے گجرات والوں کا, باقی ہے نا باری. جی کوئٹہ والے سوال کریں گے گجرات والوں سے. دیکھتے ہیں اب گجرات والے صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. ویسے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس موضوع سے متعلق سوال کیا جائے جو موضوع لسٹ میں نہیں ہے, اور اس سے ڈھونڈے کہ پھر کس موضوع میں. امیزنگ, سبحان اللہ. سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کچھ ایسا لگتا ہے کہ آسان کر دیا ہے, لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں. نہیں جناب, میں تو جہاں پہنچا وہاں تو نہیں تھا. اللہ, جواب حاضر ہے. آ گیا جواب. چلے جناب 18 سیکنڈ باقی ہیں. پہلے پیج نمبر بتائیں تو ہم بھی نکالیں بھائی. 213. 212 کھلا ہوا تھا میرے سامنے, دیکھیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. چلے جناب سوال ہے, جواب دیجئے. حدیث شریف میں جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. اللہ اللہ. سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے, اور نبی پاک نے کیا فرمایا ہم سے, یعنی اپنی آل کے لیے, اپنے یوں سمجھیے کہ جو پیارے آقا کی نسل مبارک ہے اس کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا, جو ہم سے بغض رکھے گا یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. یقیناً ہمیں پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہونی چاہیے, اور پیارے آقا کی آل کی تو بہت زیادہ محبت دل میں ہونی چاہیے. سیکھیے امام اہل سنت سے, کیا پیاری بات لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ سبحان اللہ. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں, مقابلے نے کچھ رنگ بدلا ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت ہے. گجرات کے 16 نمبر ہیں جناب. پہلی بار اس مقابلے میں سکھر آگے بڑھی ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کب تک آگے رہتے ہیں. ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے.
جی اسی طرح ہوگا کہ گجرات سے پہلے ہوگا، پھر سکھر سے اور پھر کوئٹہ سے. گجرات کے اسلامی بھائی آئیں گے، تھوڑا سا آج آپ کو لانگ رن کرنا ہوگا. آئیے. اور میں اور آپ، میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں ان کو دیجیے. جی آپ خود ہی اٹھائیں اور میرے پاس آ جائیں، یہاں آ جائیں. آپ کا اشارہ ہے یہ، اور وقت شروع ہوتا ہے اب. جی گجرات والوں کو یہ بتائیں گے کہ کیا اشارہ ہے. کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. اللہ، آپ نے کہا کفل مدینہ. آپ چلیے وہاں پر. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں جناب، مائک لے کر جائیے. کیا بتائیں گے؟ ہمارے ایک اسلام نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی یوسف بھائی پوچھیں ذرا، کیا بتاتے ہیں؟ یہ مدنی قافلے میں جاتے ہیں کہ جواب صحیح مدنی قافلے کی تعداد بتا دیں کتنے 3 دن کا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ ہونا چاہیے. چلیں مدنی منع سے سوال کا جواب لیتے ہیں. خاموش شہزادہ. اللہ، خاموش شہزادہ. یہ ہمارے دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں، جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ ہے یہ امیر اہل سنت کا. غلطی ہو گئی ہے گجرات والوں سے. سکھر والوں کی باری ہے. آگے آ جائیے. جی پرچی لیں گے اس میں سے. تھوڑا سا آپ یہاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. ذکر. کچھ کبھی بولوں. الصلاۃ والسلام علیکم. اللہ اکبر. ذکر و درود. لا الہ الا اللہ. اللہ. ٹھیک ہے، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. اس سے مراد ذکر اللہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوئٹہ والے آئیں گے ماشاءاللہ. جی تھوڑا پیچھے. وقت شروع ہوتا ہے اب. دماغ. عقل مند بچہ. سمجھدار بچہ. جواب درست دے دیا ہے سمجھدار بڑوں نے. چلیں جناب، باری ہے پھر گجرات والوں کی. دونوں ٹیموں نے، سکھر اور کوئٹہ والوں نے صحیح جواب دیا. گجرات والے اب ذرا ان کو جواب بہت ضروری ہے دینا. جی یہاں آئیے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. یا رب نہ خوف خدا. ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. آنسوؤں کا دریا. 7 سیکنڈ ہیں. آخری سیکنڈ ہے. اللہ اللہ، بہت اشارے کیے آنکھوں کی طرف. ذرا بتائیے، مل کے بتائیے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. سکھر والے آ جائیں. یعنی آپ کے دونوں جواب آپ کے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں نے پوچھ لیے تھے. آئیے. اسلامی بھائی اشارہ اس کا مطلب ٹھیک کر رہے ہیں. جی سکھر کے اسلامی بھائی. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا وہ آنکھوں میں انگلی نہ ڈال لیں. اتنی دیر سے سمجھا رہے تھے مگر پھر بھی آنکھیں نہیں آ رہی تھی. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا سا ذرا. جی موٹا جن. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، یہ بھی ہمارے کسی موضوع کا، کسی رسالے کا ٹاپک ہوگا جبھی اس کو لیا گیا. جی سلمان بھائی اور یوسف بھائی کے درمیان بھی ایک اشارہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے نا. جب یہ آئے ہیں تو ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ان کو. چلیں جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب. ثواب. صحیح. صفا مروہ. رمل. آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھیں. جی اب وقت 10 سیکنڈ ہے. پہلے سمجھیں.
احرام. اللہ اللہ، اتنی دیر کریں گے تو وقت ختم ہو گیا ہے جناب، اور ابھی بھی آپ صحیح نہیں پہنچے ہیں. یہ جو ہے وہ رمی تھا، اور رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو، اور آپ شاید رمل سمجھ رہے تھے یا استباء سمجھ رہے تھے. غلطی ہو گئی ہے ہمارے یہاں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں سے. چلیں جناب، کریں گے دونوں یا عوام میں چلے جاؤں؟ بھائی مان نہیں رہے تو چلیں، اب پہلا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارے کان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کروائیں. چلیں میرا خیال ہے عوام زیادہ. چلیں بھائی، سلمان بھائی آپ اشارے ذرا اچھے کریں گے، آ جائیں بھائی. چلیں ماشاءاللہ. یوسف بھائی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ذرا زور سے کہیے نا. کتنے لوگوں کی دل جوئی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی آپ نکالیں پرچی. بھائی کتاب تحفہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کو، ورنہ دونوں کو آج ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں بھیج دیں گے. چلیں یہ رکھیں. اب یہاں وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ ابھی مشکل گیا جناب. آپ مائک پہ کہیں گے. توبہ، بھکاری، بھکاری، توبہ، بھکاری تو بھکاری کی توبہ. جواب درست دے دیا ہے. اچھا میں یہ سمجھا کہ نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن بڑی بات ہے، مشکل تھا، لیکن واقعی دو عقلمند اسلامی بھائی ہیں تو پہنچ گئے. سلمان بھائی کے اشارے کافی. تحفہ دیجئے بھائی جناب. مدینہ. چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے؟ اوہو باپو تو زیادہ تحفے لے کر آ گئے بھائی، ابھی کیا ایسا بڑا کر دیا ہے. چلیں، اتنے مدینہ بھی ہے اور حدیث پاک کی کتابیں بھی ہیں، سبحان اللہ. چلیں جناب، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. مقابلے نے ایک اور رنگ بدلا ہے. سکھر کی ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے. کوئٹہ آگے تھا اور اب سکھر نے بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 22 نمبر سکھر کے، گجرات کے 16، 18 ہیں کوئٹہ والوں کے. کافی دیر سے کھڑے بھی ہیں، آگے آ جائیں انشاءاللہ. نعت خوانی بھی کچھ کرتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں، پہلے نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی، کالز بھی لیں گے اور چائے بھی پئیں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیں، کچھ آگے آ جائیں، کچھ یہاں آ جائیں. چلیں شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. 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 آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے
اندھیروں کا ازالہ ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا. کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا. جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا. جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. کہیں آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. ہوگا سیراب سر کوثر و تسنیم وہیں. ہوگا سیراب سر کوثر و تسنیم وہیں. جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا. جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. صلہ نعت نبی
آئے گا جس دن خالد سلائے ناتے نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ آپ آئے آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا۔ تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے رسالے کچھ تقسیم کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے۔ یہ صبح کروائیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں باجماعت ادا کی، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لی، اقامت و اذان کا جواب دیا، شجر کے کچھ نہ کچھ اوراد اور درود پاک 313 بار پڑھ لیے، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا، چھوٹے بڑوں کو ادب کرتے ہوئے آپ جناب سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شکوے سے بچے، سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائیں، سنت کے مطابق بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا کھایا، فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی بھی اصلاحی کتاب کے کم از کم 4 صفحات پڑھے، 12 منٹ فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد کے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا فرمائی، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی، انفرادی کوشش کی، مدنی کاموں کو 2 گھنٹے صرف کیے، مدنی مرکز اور نگرانوں کی اطاعت کی، دوسروں سے چیز مانگنے سے اس کے استعمال سے بچے، تنظیمی طریقہ کار سے اصلاح کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصہ آ جانے پر درگزر سے کام لیا، فضول سوالات سے بچنے کی کوشش کی، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچنے کی کوشش کی، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، کسی پر تہمت اور گالی گلوچ سے بچے، گفتگو اطمینان سے کی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے گفتگو کی، قرض ہونے کی صورت میں قرضے کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے، مسلمانوں کی عیب پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، دعا اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، زبان کا قفل مدینہ لگایا، مدنی چینل کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا، مذاق مسخری سے بچنے کی کوشش کی، ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیہ سجایا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 ماشاء اللہ۔ عبدالحبیب بھائی آپ کی کیا بات ہے، جس انداز سے آپ ماشاءاللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں، لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ اب ذہنی آزمائش آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں، اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ سلسلہ کیسے کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہوں گے، اور جو ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس کا اسٹیج وغیرہ بنوانا، اس میں اسلامی بھائیوں کو جمع کرنا، سوالات بنانا، یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سچی بات بتاؤں، میں تو شاید کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو ہماری مجلس سے اللہ ان کو سلامت رکھے، شروع سے کئی مہینوں سے وہ تیاری شروع کرتے ہیں، اس کے سوالات بنائے جاتے ہیں، پھر منچ کی تیاری ہوتی ہے، لائٹس کرنے والے لائٹس کرتے ہیں، تو ہم تو آ کر یوں سمجھیے منچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل تیاریاں ان کی ہیں، اور ان سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص پھر ان طلباء کی ہے، ان اسلامی بھائیوں کی جو ٹیمز آتی ہیں، یہ رنگ تو انہی کی وجہ سے ہے نا، یہ اتنے اچھے جوابات دیتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں ان جوابات کو سن کر اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق اے جی، باب المدینہ، کراچی۔ محترم عبدالحبیب اتاری اور مجلس ذہنی آزمائش کو، تمام اراکین کو سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت مبارک ہو، سیزن 8۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو برکت عطا فرمائے، اور جنہوں نے دن رات محنت کے اس کو سجایا، سوالات اور جوابات تیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبر کے سوالات کے وقت آسانی عطا فرمائے۔ میرا ایک ناقص مشورہ ہے عبدالحبیب اتاری صاحب سے کہ اگر اس سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اگر شعبہ تعلیم کے ذمہ داران اسلامی بھائی مختلف کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں کے استاد کرام، پروفیسر کو کا ذہن بنائیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہیں کہ وہ بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسٹوڈنٹ میں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کی یہ کال شعبہ تعلیم کے ذمہ داران تک پہنچا دیں گے، مجلس سے میری گزارش ہے، لیکن ہم سب کو دعوت دینی چاہیے۔ کالج، یونیورسٹیاں، اسکولز ہمارے گھر کے اطراف میں بھی ہوتی ہیں، ہم میں سے کئیوں کے گھر کے افراد جاتے بھی ہوں گے، تو اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ مجھے یاد ہے سیزن 7 میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کئی کالجز میں، کئی اسکولز میں سلسلہ ذہنی آزمائش کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، طلباء دیکھتے ہیں، لیکن مزید اس کی دعوت دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے جی زاہد علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلی سے ان کا میسج ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بڑا پیارا لگتا ہے، مدنی چینل کے اس سلسلے کی وجہ سے میں مدنی ماحول میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان علی سنیا والا ضلع حفظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عبدالعزیز بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، ہم سارے اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ کب ذہنی آزمائش سیزن 8 شروع ہو، اور آج وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک سیگمنٹ ایسا اس میں رکھا جائے جس میں جواب غلط دینے پر نمبر مائنس ہوں، طرح جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں سارے نمبر پلس ہی ہوتے ہیں، تو جو پہلے دو سیگمنٹ میں نمبر پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر ہمت شروع میں ہی ہار جاتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر نمبر مائنس ہونے والا ایک سلسلہ ہو تو پھر ان کو بھی ہمت ہو اور وہ بھی آگے بڑھ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ لگتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلے ذہنی آزمائش سلسلے شاید نہیں دیکھے، ورنہ ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، جس میں مائنس بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ کوئی سوچے چیز اور فوراً پوری ہو جائے۔ آج ہی کے سلسلے میں جو ہم نے درست کیجئے سلسلہ شامل کیا ہے، اس میں نمبر پلس بھی ہوں گے اور غلط جواب پر مائنس بھی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد آپ انشاءاللہ یہ منظر دیکھ لیجئے گا۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی نواز اتاری قادری سبی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ مقبول عام اور معلومات کا خزانہ ہے، ہمیں ایسے معلوماتی پروگرام دیکھ کر دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا درس ملتا ہے۔
ہمارے پورے خاندان والوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کو مزید عروج و کمال اور ترقی عطا فرمائے آمین، اور آمین۔ ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا، بہت ساری کالز رہ بھی جاتی ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو کچھ ہی سلیکٹڈ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جنہوں نے دعائیں دی ان کا بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کی ان کا بہت شکریہ، اور اپنے مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیے۔ ہماری مجلس آپ کے مشوروں کو ضرور دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو سلیکٹڈ ہوں گے عمل بھی کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ٹیموں سے گزارش ہے، کچھ امید ہے کہ سانس لے لیا ہوگا، بیٹھ بھی گئے ہوں گے، اب تیار ہو جائیں۔ آخری 2 سیگمنٹس کے لیے ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے اور تینوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آرام سے آرام سے۔ چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے۔ جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 22 نمبر سکھر والوں کے ہیں، 16 نمبر ہیں گجرات، اور 18 نمبر ہیں کوئٹہ۔ لیکن اب جو سیگمنٹ آ رہے ہیں یہ سارا پانسا پلٹ سکتا ہے، اس لیے جو پیچھے ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں، بس ہمت کریں، جوش بھی دکھائیں، مگر ہوش کے ساتھ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جو سیگمنٹ ہے اس میں سب سے ایک ایک سوال ہوگا اور سب کے الگ الگ نمبر ہوں گے۔ تینوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ایک ایک موو ہو جائیں گے۔ آپ سکھر کی طرف چلے جائیں، گجرات والے کوئٹہ کی طرف چلے جائیں، کوئٹہ والے گجرات کی طرف آ جائیں۔ جلدی سے ایک ایک اسلامی بھائی، نہیں ایک ایک جائیں گے، بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ فاصلہ ہو جائے۔ چلیں وہاں چلے جائیں، چلیں۔ تھوڑا ٹپیکل ہے لیکن انشاءاللہ کور اپ کر لیں گے۔ آپ کے پاس کوئٹہ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، آپ گجرات والے سکھر کے پاس ہیں، سکھر والے کوئٹہ کے پاس ہیں۔ چلے جناب، اب سوال ہوگا باری باری۔ اسکرین پر آپ کو باکسز دکھائے جائیں گے آج، جی باکسز دکھائے جائیں گے، 12 ڈبے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ نے پسند کرنا ہے۔ سب کے پاس ایک ایک سوال ہی کا موقع ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو۔ آپ کی ٹیم کو نمبروں کی بڑی حاجت ہے۔ گجرات والے اسلامی بھائی آپ پہلے بتائیں گے کون سا 12 نمبروں میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے، دکھائیے جناب۔ سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، سنو نمبر 4۔ نمبر 4 جنت المعالی قبرستان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ۔ آپ نے کہا مکہ مکرمہ، ایک بڑا ہی مبارک قبرستان ہے جس میں تدفین کی ہر کسی کو تمنا ہے، وہ جنت البقیع ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ایک بڑا ہی مقدس قبرستان بغداد معلیٰ میں بھی ہے، اور جنت المعالی جی ہاں مکہ مکرمہ میں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گجرات والوں کو نمبر کی بڑی حاجت تھی، 2 نمبر حاصل کیے، ہم سب کی خوش بختی ہے۔ غالباً لائیو کال پر اچھا خود تشریف لائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلمہ الباری مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے منچ پر تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، مرحبا کہتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا مرحبا، نور کی ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، ماشاء ماشاء اللہ۔ نگران شورا ہمارے منچ پر جلوہ فرما ہوئے، مرحبا۔ آئیے سب یہاں سے یوسف آئیں جی۔ میرا اچھا نیچے دیا، چلو چلو سمیٹ لو برس سبحان اللہ۔ چلیں جناب، تو اب پھر یوں کرتے ہیں کہ اب آئی گئے نگران شورا، ان کے مدنی پھول بھی لیں گے لیکن سوالات بھی نگران شورا سے 1-2 کرواتے ہیں۔ تو اب باری ہے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی کی، نمبر آپ پسند کریں گے، پریشر نہیں لیجیے گا نگران شورا کا، ایزی رہیے گا۔ مجھے بعد میں مت کہنا وہ بھائی صاحب آ گئے تو اس لیے جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلا جاؤں نہیں میں وہ بعد میں یہ نہ کہے نا، ان کا رہنا میرے گلے میں نہ آ جائے نا۔ نہیں انشاءاللہ۔ چلے بھائی سکھر کے اسلام بھائی نمبر پسند کریں۔ 12 نمبر۔ 12 نمبر
ایسا 12 نمبر کا سوال اگر آپ کر لیں. یہ 12 نمبر کا سوال لکھا ہے. یہ آپ کا کام ہے، میرے چلیں جناب. یہ میرے سے نہیں ہوگا. ہاں، حروف تہجی کی تعداد بتائیں. 29. آپ نے کہا 29. جواب بالکل درست دے دیا ہے. صحیح تلفظ 29 ہے. چلیں جناب، تلفظ کی درستی نہیں ہے. 29. اب بہت درست دے دیا ہے. جی کوئٹہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 11 نمبر. ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ 2 بار. آپ نے کہا 2 بار. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناظرین، مقابلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آخری نمبرز ہیں اور اسی میں کچھ فیصلہ ہو جائے گا. گجرات والے اسلامی بھائی. جی 8 نمبر. 8. 3 ٹیمیں. جی 3 ٹیمیں. آج اصل میں 3 ٹیمیں پیچھے رہ گئی تھیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہے اور 2 کو تحائف دے کر جدا کرنا ہے. تو آج آپ اچھے موقع پہ آئے، ویسے تحائف بھی دینے ہیں. میرے کو جدا کے ٹائم میں مت بلایا کرو. چلیں، باری ہے مجلس کے اختتام کی دعا سنائیں. ابھی اختتام تو نہیں ہوئی ہماری مجلس، لیکن دعا سنا دیجئے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم اللہ، یہ پریشر. وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جواب ان کا درست ہے. دونوں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے. تو جواب آپ سنت وہی پڑھتے ہیں جو انہوں نے بیان. اچھا، لا الہ الا انت. چلیں جناب، پھر تو بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. سکھر والوں کی باری ہے اور سکھر والے نمبر پسند کیجئے. نمبر 1. نمبر 9. اچھا، ذرا زور سے بولیے بھائی. نمبر 9. آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ قرآن پاک کے کون سے پارے میں آیت الکرسی ہے؟ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ سفر ہے، اکیلے کرنا ہے. آپ نے کہا 3 پارے میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری کوئٹہ والوں کی ہے. جی جناب، کوئٹہ والے تو آپ ہیں نا حضرت. نمبر 5. نمبر 5. تھوڑا سا ٹرکی کوسچن ہے. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ سال کے آخری مہینے میں. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ آپ نے پریشر دے دیا ہے، ورنہ یہ جواب تو اللہ غنی. میں شعر سنا دوں؟ اللہ، ٹائم تو خیر پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام. اصل میں آخری مہینے والا جواب تو شاید صحیح کہہ دیا تھا. مہینے کا نام نہیں بتا سکے. مہینے کا نام آپ نہیں بتا سکے. ہماری مجلس شاید ایک آدھ نمبر دے دے، لیکن یہ ذوالحجہ، ظاہر ہے ہم بقرہ عید بھی اسی میں کرتے ہیں اور حج بھی، اور آپ کو جناب نمبر کوئی نہیں دیا جائے گا. البتہ دعا دے دیتے ہیں اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. تو مہینہ اور پکا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جب 9 ذوالحجہ کو ہم عرفات کے میدان میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. اب آخری اسلامی بھائی کی باری ہے. تو گجرات والے کہاں موجود ہیں بھائی؟ اچھا، آپ چلیں، آپ کی باری ہے. اب آپ نمبر پسند کریں گے. گجرات کی ٹیم کے اسلامی بھائی ذرا نمبر وہاں منطبق ہونے چاہیے. جی 3 نمبر. 3 نمبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل مقدس. آپ نے کہا انجیل مقدس. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکھر والوں کی باری ہے. جی استاد صاحب، نمبر پسند کیجئے. اب تک سکھر آگے ہے. 1 نمبر. وہ کون سی سورت ہے قرآن پاک کی جس کے درمیان بھی بسم اللہ شریف ہے؟ قرآن پاک کی. اپنا مائک تھوڑا قریب کر لیجئے گا. جی، یا آپ قریب ہو جائیے گا. وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان بھی بسم اللہ شریف ہے؟ سورۃ النمل. آپ نے کہا سورۃ النمل. جواب درست دے دیا ہے.
آخر والے واقعی مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. اب باری کوئٹہ والوں کی ہے اور آخری سوال ہے, سفر ہے بغیر اکیلے کا. نمبر 10. نمبر 10. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی. آپ نے کہا تابعی, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہمارا یہ جو راؤنڈ تھا, یہ دور جو تھا, یہ پورا ہو گیا ہے. اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے, اور چونکہ نگران شورا ہمارے درمیان ہیں تو ان سے کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں, اور پھر اب انشاءاللہ اس سلسلے کے آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے, اور جس کا آج بالکل نیا انداز ہوگا. درست کیجئے, یہ راؤنڈ ہوگا. اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں, سارے اسلام میں اپنی ٹیموں کے ساتھ ہو جائیں. اچھا, ان سے میں ایک سوال کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, بالکل کیجئے حضور, بالکل کیجئے. بگے نمبر کے تحفہ پھر بھی دے دیں گے جواب درست پر. اب بھی عبدالحبیب بھائی نے یہ نہیں کہا ہے کہ درست ہے یا غلط ہے. کیسے پتا چلتا ہے ان کے بولتے ہی کہ جواب درست ہے یا غلط ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال نہیں سمجھے. یعنی ایک جملہ ہے, عبدالحبیب بھائی نے بولنا شروع کیا اور آخر میں کہیں گے کہ جواب درست ہے یا غلط ہے, لیکن ان کے بولتے ہی پتا چل جائے گا کہ جواب درست ہے یا غلط ہے. وہ کیسے؟ کوئی کر کے دکھائے گا. جب مسکرائیں گے تو انشاءاللہ. جب مسکراتے ہیں یہ غلط بھی مسکرا کر کرتے تھے. یہ ان کو نہیں دیکھا کرا نا, بھی بول کے کرنا پڑے گا جیسے عبدالحبیب بھائی کی طرح. اللہ جی بالکل, اس سوال کے جواب میں ہاں یہ ذرا سوچنا پڑے گا, اس میں بہت سے مدنی پھول بھی ہیں, تو آپ جواب بالکل درست ہے. یار یہ تو کبھی کرتے کبھی نہیں, لیکن یوں ریگولر میں جیسے میں مدنی چینل پہ دیکھتا ہوں تو ان کے بولتے ہی آپ بتائیں گے. اللہ اللہ, ہے آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور کوئی؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور جب غلط ہو تو گجرات والے بتائیں. ویسے یوسف بھائی سے پوچھنا چاہیے, ویسے ساتھ تو شروع سے یہ ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب یہ شروع سے جوش دکھا دیتے ہیں نا, یہ پہلے سے ان کو درست جواب ملتا ہے تو ان کی انرجی آ جاتی ہے. سبحان اللہ, آپ کو نمبر ملتے ہیں نا الحمدللہ. چلو ابھی صبح کر کے بتائیں. انرجی ویسے بتا دیتی ہے کہ تو سوال کا کوئی جواب ہو تو اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں نا کہ یہ آپ اسے پوچھا امیر سنت کا نام. اللہ, امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ الیاس قادری. آپ نے جواب دیا الیاس قادری, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ غنی. حضور کچھ مدنی پھول بھی ہو جائے. عبدالحبیب پر سیگمنٹ نہیں ہونا چاہیے. سیگمنٹ نہیں ہے, نیکی کی دعوت عام کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی نفسیات کو سمجھیں, ان کے انداز کو سمجھیں, ان کے مزاج کو سمجھیں, تاکہ اگر کوئی آئے اس کے چہرے پر اگر اتنی زیادہ بشاشت نہیں ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ بیچارہ کوئی پریشان ہوگا, تو پھر اس سے اس موقع کی مناسبت سے بات کی جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر. ہم ہر ایک سے ہر وقت ایک ہی طرح کی توقع رکھتے ہیں, جبکہ ہر وقت ہر ایک ہی طرح کا ماحول نہیں ہوتا. تھکا آ رہا آتا ہے, پریشان حال آتا ہے, دکھی میں آتا ہے, بچے کو ہسپتال سے گھر پر چھوڑ کر آیا ہے, اور ابھی آتے ہی آتے ہی راستے میں دوبارہ فون آیا کہ وہ پھر سے اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں, اب دوبارہ پتہ چلا کہ وہ. تو ہماری طبیعتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کا, جن سے ہمارے رابطے واسطے ہوتے ہیں, ان کی چہروں کو دیکھ کر ان کے کچھ مزاج شناسی ہونی چاہیے. جب ہم اس طرح کا کوئی انداز اختیار کرتے ہیں نا, مثال کے کسی کو تکلیف ہے, درد ہے, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کو درد ہے, تکلیف ہے, تو تھوڑا سا غمخواری کرے گا, دل جوئی کرے گا. تو یہ ایک نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب اس کے اندر وہ مزاج شناس ہونا چاہیے. اگر میں کہوں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا پیارا مدنی پھول ہے. اور واقعی بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کہتا نہیں ہے کہ میں تکلیف میں ہوں. ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ کچھ بجھا ہوا ہے یا کچھ ڈی مورلائز سا لگ رہا ہے تو میں اس کی حوصلہ افزائی کروں. امیر سنت کرتے ہیں جی. جیسے کبھی میمنی میں جیسے خیریت تھا یا جو اسیلا جو بجھے سے ہیں, بجھے تو خیریت تو آج بجھے سے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ اب یہ پوچھنا ہی بجھے ہوئے کو جلا دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. باپا جب پوچھتے ہیں
بجھے بجھے سے تو یہ پوچھنا ہے بجھے کو جلا دیتا واہ 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 ہے اور روشن روشن کر دیتا ہے. تو آپ کسی کو پوچھیں گے نا تو اس کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اور واقعی چہرہ جو ہے نا یہ خود ایک کتاب ہے. واہ. قلب کی کیفیت عموماً چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھنے کے لیے آنکھ چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نیکی کی دعوت دینے کا جو انداز ہے اور جذبہ ہے نا وہ بڑھ جائے گا. اور اسلامی بھائیوں کو لگے گا کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں, مہربان ہیں, خیر خواہ ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کی ترکیب بن جائے گی. تو چلیں مدنی چل کے ناظرین, تینوں ٹیمیں سے گزارش ہے تھوڑا کچھ آپ کو سانس لینے کا بھی موقع مل گا. حضور اجازت ہے آخری سیگمنٹ ہم اس کو کنٹینیو کریں. آپ اگر تشریف رکھیں گے اپنے ہاتھوں سے تحائف دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. امید ہے کہ اگلے 7-8 منٹ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے. آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آخری سیگمنٹ سے پہلے 28 نمبر ہیں سکھر کے, اور گجرات اور کوئٹہ والے برابر ہو گئے ہیں 22 نمبر سے. 6 نمبر کا فرق ہے. مگر میں بتا دوں اب جو سیگمنٹ ہے ایک ہی ٹیم 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے. یعنی جو پیچھے والے ہیں وہ بڑی آسانی سے آگے نکل سکتے ہیں. مگر اس کا طریقہ سمجھ لیجئے. آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا اور اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. آپ نے اس لفظ کو درست کرنا ہے, اور آپ میں سے جس ٹیم کو سمجھ آ گیا وہ بیل بجا دے. اگر بیل آپ نے بجا دی, آپ تینوں میں سے کسی نے بھی بجا دی, تو وہ آپ کی ٹیم کی ہی بزر, آپ کی ٹیم کی ہی بیل مانی جائے گی. اور پھر آپ کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے مدینہ, ذرا مجھے بتائیے گا کتنے سیکنڈ؟ آپ کے پاس 1 منٹ بھی ہوگا, 60 سیکنڈ بھی ہوں گے. ان 60 سیکنڈز میں آپ درست لفظ بتا دیں, لیکن غلطی کی تو 2 نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. تو خیال رکھیے گا اگر جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیے گا. آپ چاہیں تو یہ 6 کے 6 سوال ہوں گے ٹوٹل اس راؤنڈ میں, آپ ٹوٹل 12 نمبر بھی لے جا سکتے ہیں. مقابلے کا پورا پانسا پلٹ سکتا ہے. لیکن اب اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. ٹیم کو مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟ بالکل مشورہ کر سکتے ہیں, اب آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ سکھر والوں کو جواب آتا ہے, پہلے بیل گجرات نے بجا دی تو پھر باری انہی کو ملے گی. بیل بجائیے گا ذرا باری باری اپنی, پہلے گجرات والے بجائیں گے. جی آپ سارے اسلام پہ باری باری اپنی بیل بجا دیں. جی آپ سکھر کے باری باری اسلام پہ بیل بجائیں. جی کوئٹہ کے اسلام بھائی ٹھیک ہے. اب آپ اپنی ہاتھ بیل پہ رکھیں گے, اور آپ میں سے جس کو چاہیں تو مشورہ کر کے بیل بجائیے گا. آپ مشورہ کیے بغیر بیل بجا دی تو رزلٹ کے جو ہے وہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ ہمارے حاضرین کے بھی کچھ ایک آدھا سوال کر لیا جائے اور نگران شورا کے ہاتھ سے تحفہ دے دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بات تو ٹھیک کی ہے. چلیں جناب, تو اب حاضرین سے ایک سوال کرتے ہیں اور تحفہ نگران شورا کے ہاتھوں دلواتے ہیں. بلکہ نگران شورا سے ہی کہتے ہیں نا کوئی شعر پوچھ لیں. آئی صاحب ماشاءاللہ بڑے اشعار جانتے ہیں, کوئی ایک مصرع پڑھ دیں حضور, دیکھیں دوسرا مصرع کون سناتا ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی ایک مصرع پڑھ دیں حضور. اللہ, پہلا یا دوسرا کوئی بھی؟ جی کوئی بھی پڑھ دیں انشاءاللہ. چلو آسان کر لیتے ہیں نا. آسان کر دیں. رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے. جواب کیا حضور؟ آپ کے انداز سے بولوں یا تبریز بھائی کے انداز سے بولوں؟ جو بھی آپ انداز مناسب سمجھیں. ہمارے سلسلے میں اگر یہ جواب آپ کا درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی نگران شورا کے ہاتھ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے. ارے واہ, یہ ماشاءاللہ اس کتاب سے مجھے بیان کرنے کی چند مرتبہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو بہت خوبصورت اور پیارا اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے اہم ترین یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے یہاں تکلیف نہ دینے کا ذہن کم ہے. وہ جان بوجھ کر کوئی نہیں دیتا, توجہ نہیں ہوتی کہ میرے کس کام سے کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو اپنا بھی جائزہ لینے کی سعادت نصیب ہوگی کہ میں کس طرح کس کو تکلیف دیتا رہا ہوں. تو اس کو پڑھنے کی نیت کر لیجئے. کتنے دنوں میں بیٹا؟ 3 سے 4 دن میں. ماشاءاللہ یہ مقدس پانی ہے اور یہ مدینے کی طرح
جی 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 عطر مدینہ. عطر مدینہ. ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب تحائف بھی تقسیم ہو رہے ہیں, سوالات کے جوابات بھی مل رہے ہیں. اب باری ہے تینوں کی, کسی ایک کی نہیں ہے, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے. جی پہلا سوال ہوگا, اسکرین پر نظر رکھیے گا اور جتنا جلدی ہو سکے بیل بجائیے گا. جی دکھائیے اسکرین پر. پانچ. چلیں جناب, گجرات والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. لبیک. آپ نے کہا لبیک, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں دوسرا درست کیجئے, کیا درست کرنا ہے دکھائیے ذرا. کچھ بڑا ہے مگر کچھ اپنا ہے. تمام یہاں موجود اسلام میں خاموش رہیں گے پلیز, کوئی بھی آواز نہیں نکالے گا. تینوں کے پاس ٹائم ہے, مگر جو پہلے, اس کا بھی ٹائم چلا دیں تاکہ ایک وقت کے بعد پھر یہ سوال جو ہے وہ ختم کر کے ہم حاضرین کی طرف چلے جائیں. بہت سارے حاضرین پہنچ گئے ہیں, ہاتھ ابھی نہیں اٹھائیں گے, جب میں ہاتھ اٹھانے کا کہوں گا پلیز سمجھا کریں. ہمارے حاضرین بعض اوقات ہماری ٹیم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس آخری 10 سیکنڈز ہیں. 10 سیکنڈز میں کوئی بھی ٹیم پہنچ جائے, ورنہ یہ انعام مجھے شاید حاضرین کی طرف لے جانا ہوگا. چونکہ 2 نمبر جا بھی سکتے ہیں, اس لیے کوئی رسک بھی نہیں لے رہا. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اچھا سب ذرا مل کے بول دو یار. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے ٹیم میں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ مدنی مذاکرہ تھا, میں نے کچھ اشارہ دیا بھی تھا کہ اپنا سا ہے, تھوڑا غور کر لیتے. بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہر ہفتے کی رات 8:45 پر آج کل براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. امیر اہل سنت جلوہ گر ہوتے ہیں, اس میں معاشرتی, طبی, اخلاقی, روحانی اور شرعی مسائل کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. اگلے دن بروز اتوار دوپہر 11:30 بجے, یعنی ہفتے کی رات 8:45 پر یہ لائیو شروع ہوتا ہے, اور اگلے دن جو ہے اتوار صبح 11:30 بجے نشر مقرر کے طور پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. ایک سوال 2 نمبر یوں کہا جائے کہ لینا آپ نہیں لے سکے. اب باری ہے تیسرے سوال کی. کیا یہ بھی کسی مدنی چینل کے سلسلے ہی کا نام ہوگا یا کچھ الگ ہو جائے گا, یہ بھی خیال رکھیے گا. جی کسی نے نہیں پوچھا اس لیے کوئی نمبر نہیں ہوگا. جی اب آپ کی باری ہے. جی سکھر والوں نے بیل بجائی ہے, بالکل اگلے 3-4 سیکنڈز کے اندر ہی مشورہ کریں گے. انہوں نے کہا ذہنی آزمائش. دیکھتے ہیں اسکرین پر, کیا یہ درست کرنے کے بعد یہ لفظ ذہنی آزمائش بنتا ہے, یا غلط جواب ہوگا تو ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. بتائیے جناب. جی ہاں یہ ذہنی آزمائش ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب چلیں گے چوتھے لفظ درست کیجئے کی طرف. کیا کوئی ٹیم 2 نمبر لے گی یا 2 نمبر مائنس کرے گی؟ ابھی تک سکھر کی ٹیم آگے ہے اور 3 سوال باقی ہیں. اگر یہ تینوں سوال کے صحیح جواب گجرات والے دیتے ہیں تو 6 نمبر لے کر مقابلہ برابر کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ایک غلطی کر جاتا ہے یا سکھر والے کوئی ایک جواب بھی دیتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سکھر والے کوالیفائی کر جائیں گے پری کوارٹر فائنل کے لیے. چلتے ہیں چوتھے درست کیجئے کی طرف. جی گجرات کے اسلامی بھائیوں نے بجائی بیل. جی مدنی چینل. آپ نے کہا مدنی چینل. دیکھتے ہیں کیا اس سے مراد مدنی چینل ہے, کیونکہ گجرات ہی وہ ٹیم ہے جو مقابلے میں برابر آ سکتی ہے سکھر سے. دکھائیے. جی مدنی چینل جواب درست دے دیا ہے. الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے خوب کوشش کر کے 10 رمضان مبارک کو 1429 سنہ ہجری بمطابق 2008 سے مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر سنتوں کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حیرت انگیز مدنی نتائج آنے لگے.
اس کی برکت تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. جب تک مدنی چینل گھر یا دفتر وغیرہ کے ٹی وی میں آن رہے گا، کم از کم اس وقت تک تو مسلمان دوسرے گناہوں بھرے چینل سے بچتے رہیں گے. کیا آپ مدنی چینل ہی صرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ مدنی چینل نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. مدنی چینل کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. 2 سوال ہیں، 4 نمبر پیچھے ہیں گجرات کے اسلامی بھائی. اگر یہ دونوں جواب درست دے دیتے ہیں تو مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی مجلس تیار ہو جائے. ٹائی کے دوران وہ کیا کریں گے؟ اور اگر سکھر کے اسلامی بھائی یا کوئٹہ بھی اگر ایک سوال کا جواب دے دے تو سکھر والوں کے لیے راستہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. 2 سوال ہیں، آئیے چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف. کیا درست کرنا ہے؟ کون سا لفظ درست کرنا ہے؟ جی جناب. سیکنڈز چل رہے ہیں، کچھ لفظ کوئٹہ والوں نے بیل بجا دی ہے اور سکھر والوں کا کام آسان کر دیا ہے. درست دیں یا غلط دیں؟ عاشق اکبر. آپ نے کہا عاشق اکبر. کوئی ہے جو یہاں صحیح جواب دے؟ چلے تحفہ دے اگر یہاں کوئی صحیح جواب دیتا ہے تو. ذرا جائیں دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. گئے ہوں جی، یہ کھڑے ہو گئے اسلام میں، ان کو دے دیں. چلے بہار شریعت. آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. کوئی ایک آخری موقع دیں کسی کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرا مبشرہ. جی پہلے تو دکھائیے جو سوال تھا اسکرین پر نا، پھر جواب بتائیے گا تاکہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں موجود حاضرین کتنے ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں اور توجہ سے سلسلہ دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں اشرائے مبشرہ. اب اس کو ذرا بتائیے کہ کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ انشاءاللہ عز و جل امامے کے فضائل تحفے میں دیا جائے. امامے کے فضائل کتاب جو ہے وہ تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. 26 دن میں انشاءاللہ 26 دن میں کتاب بھی پڑھ لیں گے. اشرائے مبشرہ کی تو کیا بات ہے. وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی. ان کے 10 نام بھی مبارک اسکرین پر موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ 10 نام بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کیوں نہ نگران شورا سے پوچھ لیں. اشرائے مبشرہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس پاکیزہ جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. چلیں جناب، اب آخری سوال ہے، آخری لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے. دکھائیے اسکرین پر. 2 نمبر کوئٹہ کے مائنس ہو گئے ہیں. حالانکہ یاد رہے کہ پہلے سیگمنٹس میں کوئٹہ آگے رہا تھا. جی بتائیے یہ لفظ کیا ہے؟ سکھر والے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عادت ہو جائے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا. بڑی مبارک چیز ہے. چلے جناب، گجرات نے بیل بجائی ہے. حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. حجر اسود یہ وہ جنتی پتھر ہے جو کعبۃ اللہ شریف کہ جنوب مشرقی کونے میں واقع رکن اسود میں نصب ہے. مسلمان اسے چومتے اور استلام کر کے اپنے گناہ دھلواتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اسی حجر اسود کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. ہمارا یہ سلسلہ اب اپنے اختتام کو پہنچا. آج بڑے ہی انوکھے انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے. کوئٹہ اور گجرات کے اسلامی بھائی نے بڑی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کسی کو جدا ہونا تھا ہم سے.
آج ہم نے ایک انعام بھی دینا شروع کیا ہے اپنے سلسلے میں. سب سے اچھے جوابات دینے والے اسلامی بھائی کو فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاف کعبہ کے مختلف پیارا سا متبرک حصہ انہیں دیا جاتا ہے. آپ سب آگے آ جائیے, آگے تشریف لے آئیں. نگران شورا سے بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ, اور ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحائف دیں گے انشاءاللہ. ایسا تشریف لائیں. باقی ٹیمز اپنے اپنے ساتھ ہو جائیں, آگے ہو جائیں ماشاءاللہ. اور یہ فیضان ابو ہریرہ کسے دینا ہے یہ بھی بتایا جائے. آ جائیں مدنی منع بھی آ جائیں ماشاءاللہ. ہمارے گجرات کے اسلام بھائی بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کی اپیرنس رہی. 1200 روپے کا مدنی چیک بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. کتنے سارے تبرکات ہیں. 1200 کے مدنی چیک کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں, متبرک پانی بھی ہے, کھجور مدینہ بھی ہے, تسبیح مدینہ بھی ہے, اور مکتبۃ المدینہ سے یہ چیک کے ذریعے کتابیں بھی حاصل کی جا سکیں گی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سب کو تینوں کو دیے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اور یہاں کوئٹہ والوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئٹہ کے اسلامی بھائی مرحبا. آج فیضان ابو ہریرہ سکھر کے ہمارے اسلامی بھائی احمد نعیم صاحب جو جامعۃ المدینہ کے استاد بھی ہیں, اور واقعی آج انہوں نے بڑے شاندار جوابات دیے. نگران شورا انشاءاللہ ان کا نام اگر پتہ چل جی بتائیں گے. مائک دیجیے گا جناب. عمران نگران شورا نے سوال کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, یعنی شاید بہت سارے ناظرین کو یہ آج پتہ چلے گا کہ ان کا نام یہ نہیں ہے. ان کی شہرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر ان کا نام بھی ہے جی استاد صاحب تو مشہور ہے. عبد الرحمن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. جواب یہ بھی درست ہے. آپ تحفہ لے لیجئے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یاد رہے کہ جو سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام لیں گے پورے سلسلے میں, انہیں انشاءاللہ فائنل والے دن انشاءاللہ انہیں فیضان مصطفیٰ بھی انعام دیا جائے گا. اچھا یہ پہلے دیکھیں گے کہ اب تک ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی رائے کیا تھی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ مقابلے میں آگے رہے گی, اور رزلٹ تو پتہ چل گیا کہ سکھر والے آگے آ گئے. جی 38% گجرات کے لیے رائے تھی, 36% سکھر کے لیے تھی, اور 36% والے جو ہے وہ مقابلہ لے گئے ہیں. بہرحال بہت بہت اچھا لگا. ہمیں کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ ان کے شہر والے زیادہ ہیں یا پچھلے مقابلوں کو دیکھ کر بھی رائے ہو سکتی ہے, محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو میسج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ ووٹ, لیکن اس ووٹ سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نتیجہ تو یہی آتا ہے نا. چلیں جناب, اب یہ مدنی منوں کی قرآن اندازی ہے. مدنی منع آج اپنے اسپیشل جو ہیں ان کے لیے, ایسا پہلے آپ اس میں سے پرچی نکال دیں. مدنی منع سے نکالوائیں. چلیں بھائی مدنی منع کوئی آ جائیں, آگے آ جائیں, آ جائیں جلدی سے آ جائیں. دیکھیں کس مدنی منع کو, اپنی پرچی نہ نکال لیں. چلیں جناب, ٹوکن نمبر ہے 202. ارے واہ بھائی, مدنی منع تیزی سے آ گئے. کیا بات ہے. نگران شورا سے تحفہ لے لیں ماشاءاللہ. کیا بات. اب حاضرین اویس بھائی سے نکالیں. حاضرین جو ہیں حاضرین میں سے 312 324 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہیں. سبحان اللہ. نہیں, یہ مدنی منوں کی الگ قرآن اندازی کرتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور 312 آگے آ جائیں, تحفہ لے جائیں بھائی اپنا ماشاءاللہ. انہیں کیا تحفہ مل رہا ہے سبحان اللہ. غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں, مبارک پانی بھی ہے ماشاءاللہ. آ جائیں, آ جائیں, کھولا ہوا ہے. یہ دیکھیے گا, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت عام کرتے رہیے. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.